3 माह से वड का मामला बिल्कुल एक गंभीर सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। बलूचिस्तान की अगर हम मजमूई तौर पे सूरत हाल देखें तो जिस तरह से बेरोज़गारी है, बदअमनी है, टारगेट किलिंग है, बत्ताखोरी है, अगवा बराए तावान है, नौजवानों को बिल्कुल मायूस कर दिया गया है। पिछले दौर हुकूमत का अगर जायज़ा ले तो बदतरीन बैड गवर्नेंस के जो अपनी मिसाल आप, जिस तरह से बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा गया, जिस तरह से करप्शन का बाजार यहाँ पे गर्म किया गया, जिस तरह से नौकरियाँ फ़रोख्त हुई और मुख्तलिफ यहाँ जमातें के जो हकूक़ का रोना रोकर मुख्तलिफ उन्होंने नुकात गढ़ के वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को जिस तरह ब्लैक मेलिंग के ज़रिए बलोच कार्ड पे, बलोच हकूक़ पे अरबों रुपए बटोर कर अब इस वक्त इक़्तिदार जाते ही वो जनूनी कैफियत में आ गए हैं। और वड के अंदर अब गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुख्तलिफ मुसल्लह तंजीमों के कारिंदों को इकट्ठे करके, मुख्तलिफ लोगों को जमा करके भारी हथियारों से आम आबादियों पर, निहत्ते अवाम पर, मुहिब्बे वतन कबाइल पर मुसलसल हैवी और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोले बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए वहाँ पे फायर की जा रही है, बड़े बड़े हथियारों का आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम पहले बार बार इस मामले पे यहाँ पे आप सहाफ़ी हज़रात के तवस्सुत से हम अर्ज़ कर चुके हैं, अपने पूरे कौम के सामने हमने कोशिश की है कि हम हक़ाइक़ अपने अवाम के सामने लाएं। लेकिन साबिका सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, उन्होंने कोई किरदार अदा करने की बजाय एक फाशिस्ट तंजीम के जो BNP मेंगल के नाम से जानी पहचानी जाती है, उस तंजीम को मुसलसल वो दूध पिलाते रहें, सपोर्ट करते रहें और सितम बाला सितम। अब गुज़िश्ता कई दिनों से तो गवर्नर साहब यहाँ से असलहा वड पहुँचाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये आप मीडिया के तवस्सुत से हम अपने तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो गवर्नर के जिसका काम कि जो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर जिसकी हैसियत और बजाय के तालीमी अदारों पर तवज्जो दे, बलूचिस्तान के बदकिस्मती का, बदबख्ती का, यहाँ तालीम के साथ जो दुश्मनियाँ माजी के अंदर की गई, उस तसलसल को गवर्नर साहब बरकरार रखते हुए वो वड के जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। और अब 2-3 दिन से आप लोग जरा मीडिया, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप जरा पता लगाएं कि वड के बाजार में अब 2-3 महीने से वड का बाजार बिल्कुल बंद है। और ताजिरों को ये परेशानी लायक है और ये शिकायत अब 2 दिन से ताजिर वहां के वड के कर रहे हैं कि अगर दुकान खोले तो जान को खतरा और अगर दुकान बंद करे तो माल को खतरा। अब उनकी दुकानें तोड़कर, उनके ताले तोड़कर, अपने ताले लगाकर उनके जो जमा पूंजी है उनको भी लूटा जा रहा है। अब लूटने वाले कौन है, जरा पता लगाएं कि ये वड का बाजार किसके हाथ में है, किसने उस पूरे बाजार का मुआसरा किया हुआ है, किसके मोर्चे वड के बाजार के अंदर कायम। ये मुसलसल जुल्म और सितम के पहाड़ मुहिब्बे वतन लोगों पर तोड़े जा रहे हैं और मुसलसल अपनी शिकस्त को देखकर वो समझते ये हैं कि शायद उनकी अपोजिशन करने वाला या उनके जुल्म और सितम के खिलाफ बात करने वाला हर वो शख्स गद्दार है, हर वो शख्स उनकी नजर में मुख्तलिफ इल्जामात का हकदार है कि जो उनकी अपोजिशन करे और उनके जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करे। तो हम उनको ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि हक की बात माजी में भी की है,
آج بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اس حق کے راستے سے کسی صورت کوئی ہمیں اس حق کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے پریس کانفرنس کے توسط سے ہم کچھ حقائق مزید، ہم ماضی میں بھی بار بار ان حقائق پہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہم آج پھر آپ میڈیا کے توسط سے اپنے عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وڈ کے اندر معاملات کو مخالفین کے اوپر بطور الزام اور کئی من گڑت الزامات اس طرح کے لگائے ہیں کہ جن کا حقیقت سے اور زمینی حقائق سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ جنگ بندی کے حوالے سے مختلف ثالثین وہاں پہ آئے اور درمیان میں نواب اسلم ریحسانی صاحب، نواب زادہ لشکری ریحسانی صاحب، انہوں نے جنگ بندی، دونوں فریقین سے جنگ بندی لی، لیکن ان روایات کو بھی توڑتے ہوئے، بد زبانی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے جنگ کا آغاز کیا اور دوبارہ سے انہی کی طرف سے فائر ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں اپنی دفاع میں کڑے ہیں۔ جنگ کا آغاز مورچہ بندی اور لشکر کشی BNP مینگل اور ان کے سربراہ کی جانب سے کی گئی ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ہماری طرف سے جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقائق کو مسخ کرنے کے بالکل یہ مترادف بات ہے۔ اصولاً روایتاً جس بھی اصول کے تحت اس معاملے کو دیکھا جائے تو جن کی طرف سے فائر کی گئی ہے، جن کی طرف سے جنگ چھیڑ دی گئی ہے، جنہوں نے لشکر کشی کی ہے، ان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ فائر بندی کرے اور اپنے لشکر اور اپنے جتنے مسلح تنظیم ہوئی، وہی مسلح تنظیموں کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں بھی میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ خودکش دھماکہ کیا، وہی لوگ جنہوں نے نواب زادہ سراج خان ریحسانی پر خودکش دھماکہ کیا، سینکڑوں شہداء، انہی کے دوبارہ لوگوں کو لشکر بلوچستان کے نام سے جو ایک کلعدم تنظیم ہے، ڈیتھ اسکواڈ، ان کے تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کر کے، مسلح لوگوں کو جمع کر کے عام آبادیوں پر فائر کی جا رہی ہے، عام آبادیوں پر گولے باری کی جا رہی ہے، عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کا کاروبار متاثر ہے، لوگوں کی دکانیں بند ہے۔ اب تو لوٹ مار کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ دکانوں کو توڑ کے اپنے تالے لگا کے لوگوں کی جو جمع پونجی ہے ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ وہاں کلعدم تنظیموں کے، لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کے جتنے بھی کلعدم تنظیم ہیں، ان کے جتنے کارندے وہاں پہ جمع کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ریاست اپنی رٹ کو قائم کرے، ان جتھوں کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ یہ اصل میں انہوں نے وڈ کے اندر جنگ چھیڑ کے خود وہاں سے نکل گئے اور غریب اور بے بس عوام کو وہاں جنگ کے اندر دھکیل کر وہ وڈ سے چند لاشوں کے منتظر ہے کہ جن لاشوں کے اوپر وہ 2023 کے اس آنے والے انتخابات کی کمپین چلا سکے۔ وہ آنے والے انتخابات کی تیاری لاشوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ عام غریب عوام کو، غریب اقوام کو خود وہاں سے نکل کے ان کو آگے لا کر ان کو مورچوں میں بٹھایا گیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ایک طرح سے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور انہی کی لاشوں پہ سیاست کا ایک بار پھر وہ ڈرامہ رچا کر سیاسی آکسیجن لینے کا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام عناصر کو، ان قوتوں کو کہ جنہوں نے ماضی میں بھی زور آزمائی کی محب وطن، اسلام پسند، ہماری تحریک کے خلاف، میر شفیق الرحمان مینگل کے خلاف، ہماری جماعت کے خلاف، ہمارے ساتھیوں کے خلاف، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اب بالکل وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر کر بالکل وہ معاشرے کو، بلوچستان کو آگ اور خون کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، اور اس پورے کھیل کی جو سرپرستی ہے وہ سیاسی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔ ایک نام نہاد تنظیم ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لوٹ کے وفاق سے
عمران خان کی حکومت کو بلیک میل کیا، پی ڈی ایم کے اندر شامل ہوئے، جام صاحب کو ہٹایا، قدوس مزنجو کے بغل بچہ بنے، ان تمام وسائل کو لوٹ کر آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وڈ کے اندر کوئی ایک معیاری تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے۔ وہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں صحافیوں کو کہ آپ آئے، وزٹ کریں وڈ کا، آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی صحت کا کوئی انتظام نہیں ہے، صحت کے سہولیات سے لوگ محروم ہیں، اپنی مریضوں کو کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ وہاں اپنی مریض کو یا اپنی کسی مجبور کو وہاں سے لے جانے کے لیے کوئی انتظام ہو۔ لیکن اس کے باوجود نام نہاد بلوچستان کے ٹھیکیدار بن کر کبھی یہ نکتہ تو کبھی وہ نکتہ، کبھی سائل وسائل، کبھی لاپتہ افراد کو بیچنے والے، لاپتہ افراد کے نام پہ سیاست کرنے والے، ان کو دھوکہ دینے والے، یہ وہی جماعت ہے کہ جو آج بلوچستان کے اندر ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے اور بلوچستان کو اندھیروں کی جانب دھکیلنا چاہتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے کہ اس معاملے کے اندر انصاف کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون کس محاذ پہ کڑا ہے اور کون کس نے لشکر کشی کی ہے اور کون اپنی دفاع میں کڑا ہے۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں اس نگران سیٹ اپ سے، وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد وہاں سیاسی سرپرستی میں اکٹھے کیے گئے ہیں، جو محب وطن لوگوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، کہ جو لاشوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، لاشوں کے اوپر اپنے آنے والے انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ریاست اپنی رٹ قائم کرے اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے اور وہاں کے غریب اور بے بس مظلوم اقوام کو ان کے ظلم سے، بربریت سے نجات دلائی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فائر بندی ہوئی تھی کسی خاص مدت کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے دونوں طرف فریقین سے مل کے دونوں کو اس بات پہ تقریباً راضی کیا تھا کہ فائر کوئی نہیں ہوگا، اس کے بعد جتنے بھی شرائط ہے اس پہ بعد میں بات کی جائے گی۔ لیکن بی این پی کے لوگ، وہاں کے انہی کے شرپسند لوگ، انہوں نے ان کی زبان کو بھی توڑا، اپنی زبان سے بھی مکر گئے، اور ابھی 6-7 دن ہو رہے ہیں دوبارہ انہوں نے فائر بندی ان کی طرف سے سٹارٹ ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ اس کا آغاز کیا ہے، اور نہ جانے وہ کیا چاہتے ہیں وڈ کے معاملے سے، کیونکہ ان کا تو منہ کالا ہو گیا، ان کے نکات تو پتہ نہیں کس نالے کا پانی ان کو بہا کر لے گیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ کیا کریں اور کس چیز کا نام لے کر بلوچستان کے غریب اور مظلوم لوگوں کو استعمال کیا جائے۔